अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सारे के सारे अच्छे होंगे और अल्लाह हम सब को सेहत और आफियत के साथ में रखे। आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने दज्जाल के टॉपिक को कवर किया था और माशाल्लाह आपका रिस्पांस भी उस पर अच्छा था। बहुत लोगों ने देखे, आप लोगों ने बहुत लोगों तक पहुंचा, उस पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि हमने 3 ऑप्शन दिए थे, उसमें से दज्जाल, इमाम मेहदी और याजुज माजुज। तो ज्यादा वोट दज्जाल को आए थे, फिर उसके बाद में इमाम मेहदी को, फिर उसके बाद में याजुज माजुज के टॉपिक को। तो दज्जाल तो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुका। अब सेकंड जो टॉपिक आज का है वो इमाम मेहदी का है। इमाम मेहदी, तो लिहाजा इनके भी सिलसिले में हम सारी चीजें बात करते हैं। और इस सिलसिले में एक चीज ये है कि बहुत सारे अभी इस जमाने में कुछ लोग इमाम मेहदी होने का दावा कर रहे हैं, तो उस सिलसिले को भी हम ले लेंगे। और इंशाल्लाह इमाम मेहदी कौन है और वो कहाँ से पैदा होंगे या आसमान से उतरेंगे, वो सारी चीजें भी कवर करेंगे। वो कौन होंगे, किसके कबीले से होंगे, किसके खानदान से होंगे, उसको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। और इमाम मेहदी ये क्या कारनामा, ये मतलब जैसे कह सकते हैं कि उम्मत इस्लामिया के लिए उनका क्या रोल होगा, उसको भी इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। गौर से सुने और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दूसरों तक फैलाएं और दूसरों से शेयर कीजिए, अपने घर वालों से भी शेयर कीजिए और अपने दोस्त अहबाब से भी शेयर कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, इसलिए कि इसमें बगैर पैसे के फायदा आपका ही है। तो चले शुरू करते हैं। इमाम मेहदी, इमाम मेहदी ये कौन है और इनका क्या नाम होगा? तो अहादीस में 2-3 रिवायतें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी ये मेरे कबीले में से होगा, कुरैश में से पैदा होंगे और ये आसमान से उतरेंगे नहीं बल्कि पैदा होंगे। एक चीज यहाँ पे नोट कीजिए। दूसरी चीज, इनके नाम के बारे में इख्तिलाफ है। कुछ ने कहा कि इनका नाम मोहम्मद होगा और कुछ ने कहा इनका नाम अहमद होगा। अलगर्ज ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम नाम होंगे, ये खुलासा है उसका। और ये जब पैदा होंगे तो ये नॉर्मल आदमी जैसे होंगे, जैसे हम और आप हैं। तो कोई नहीं जानता होगा कि इमाम मेहदी पैदा भी हो चुके हैं नहीं। इसीलिए आज के हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं, वो कुछ बाज हजरात ये कह रहे हैं कि इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं, अब उनके ज़ुहूर का वक्त है। और इस सिलसिले में भी मैं आपको 2-3 बातें मैं आपको बताता चलूं कि हजरत दानियल अलैहिस्सलाम की तख्तियां, हजरत दानियल अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के नबी गुजरे हैं, उनकी तख्तियों में से मुफ्ती अबू लुबाबा जिन्होंने कयामत की निशानियां, दज्जाल और इमाम मेहदी पे काफी अच्छा लिखा है, उन्होंने उनकी तख्तियों के हवाले से ये बात जिक्र की है कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर, इमाम मेहदी कब जाहिर होंगे, लोगों में कब पता चलेगा लोगों को कि ये हमारे इमाम हैं और इमाम मेहदी के तौर पे वो जाने लगेंगे। तो उन्होंने 2-3 अलामतें जिक्र की कि हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की तख्तियों में, इससे पहले ये रिवायत में बयान करने से पहले ये वाज़ेह कर दूं कि चूंकि इसराइली रिवायत है, इसकी हम तस्दीक भी नहीं करते, इसकी तकजीब भी नहीं करते, लेकिन ऐसी रिवायतें मौजूद हैं और हालात भी इसके मुताबिक और मुवाफिक चल रहे हैं। लिहाजा दानियल अलैहिस्सलाम की तख्तियों के हवाले से ये बात उन्होंने जिक्र की कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर इसराइल की यानी यहूदियों की हुकूमत कायम होने के 50 साल के बाद होगा। किसने लिखा है? मुफ्ती अबू लुबाबा ने। तो वो कैसे? अब हम देखें कि 1947 से 48 में गालिबन इजराइल की ये जो हुकूमत है इसराइल की, ये इसराइली हुकूमत कायम हुई। और लेकिन इसको अक़वाम मुत्तहिदा में माना नहीं गया, न इसके झंडे को माना गया, न इसको किसी ने माना नहीं। अलबत्ता 1973 में इसराइल की हुकूमत को, इसराइल की गवर्नमेंट को ये बिल्कुल आइन माना गया, उसके झंडे को तस्लीम किया गया। अब अगर हम 1973 से साल की गिनती करते हैं तो 1973 से 2023 यहां पे 50 साल पूरे हो जाते हैं और 24 या 25 में इमाम मेहदी के जाहिर होने की गुंजाइशें नजर आती है। एक बात हो गई। अब इसीलिए बाज हजरात ये कह रहे हैं
کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، لیکن ظاہر کیسے ہوں گے اور کیسا وہ سارا منظر ہوگا، تو میں اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالوں۔ امام مہدی یہ بالکل عین جیسے میں بتا رہا تھا کہ ہم اور آپ جیسے ایک نارمل سے آدمی ہوں گے، اور بہت سے لوگ اور علماء ان کی تلاش میں ہوں گے۔ تو ان کی تلاش وہ اس طرح کریں گے کہ وہ امام مہدی کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، لوگ ان کے پاس، علماء ان کے پاس جائیں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ حضرت آپ امت کی قیادت فرمائیں، اب امت مسلمہ کو کسی ایک ایسے قائد کی ضرورت ہے جو امت مسلمہ کو ہر میدان میں اپنی قیادت میں لے کر چلے اور امت مسلمہ کے لیے وہ ایک امام کی حیثیت اختیار کرے۔ تو وہ امام مہدی جو ہوں گے وہ اپنے آپ کو اتنا بچائیں گے اور اتنا چھپائیں گے لوگوں سے کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں گے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں گے۔ پھر یہی علماء ان کی تلاش میں مکہ سے مدینہ آئیں گے، اور مدینہ میں آنے کے بعد پھر دوبارہ ان سے یہ عرض کریں گے کہ حضرت آپ ہی امام مہدی ہیں، ہم آپ کے پاس جو امامت کا منصب لے کر آئیں آپ اسے تسلیم کریں اور آپ ہمارے امام بن جائیں۔ یہ ان سے گزارش کریں گے، پھر بھی وہ کترائیں گے اس چیز سے، اور پھر دوبارہ وہ مدینہ سے مکہ ہجرت کریں گے۔ پھر جب مکہ میں دوبارہ آئے امام مہدی سے ملاقات ہوگی تو پھر اس وقت امام مہدی اس منصب کو قبول فرمائیں گے اور پھر امت کی وہ قیادت کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک ہی رات میں لوگوں پر ان کی صلاحیتیں اور ان کے اندر کی جو کمالات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پہ ظاہر کر دے گا، اور پوری امت ان کو اپنے امام تسلیم کرے گی۔ اور جب ان کو امام تسلیم کیا جائے گا تو وہ اپنی امامت میں اور اپنی قیادت میں امت مسلمہ کو لے کر دجالی فتنوں سے اور باطل طاقتوں سے لڑیں گے، اور امت مسلمہ کے ایک بحیثیت امام اس کو ایک صحیح راہ اور ایک صحیح قائد کی حیثیت سے امت مسلمہ کو لے کر چلیں گے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد میں ان کا انتقال ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو تقریباً 40 سے 48 سال کی مدت ان کی زندگی ہوگی، اور اس سال کے درمیان میں وہ پورا اسلامی حکومت کو قائم کر دیں گے، اور ان کی حکومت میں پورا امن ہی امن ہوگا اور اسلام کا اس وقت بول بالا ہوگا۔ تو اس طرح سے احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی پیشن گوئی دی ہے، اور ان کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بہت ساری تفاصیل ملتی ہیں، اس میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس بات پہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ میں نے جو پہلے عرض کیا کہ 2024 یا 25 یہ میں گنجائش مطلب آثار ایسے نظر آ رہے ہیں، وہ سارے جو حوالے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہم اس کو ایک دم سچا بھی نہیں مانتے اور اس کو جھٹلاتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اسرائیلی روایتیں ہیں، لیکن آثار ایسے نظر آ رہے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور 24 یا 25 میں ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوگا، ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو آپ تیار رکھیں انشاءاللہ کہ اگر وقت پڑے تو ہم یا پھر ہماری نسلیں یعنی ہمارے بچے یا پھر ان کے بچے انشاءاللہ امام مہدی کے صفوں میں شامل ہوں گے، ان کے ساتھ انشاءاللہ اسلام کا پرچہ اور پرچم لہرائیں گے پورے دنیا میں، اور اسلام کے لیے انشاءاللہ اعلاء کلمت اللہ کی خاطر ان کا ساتھ دیں گے۔ اس میں دوسری چیز میں آپ سے بیان کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین کے بڑے خیرخواہ ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے، جس میں ایک بہت بڑے دیوبند کے عالم دین ہیں، ہمارے سلف صالحین میں ہیں، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، انہوں نے بھی اب جب وہ امام مہدی علیہ السلام کے آخری عمر میں امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں جب وہ حج کے موقع پہ جایا کرتے تو وہ اس بات کی کوشش کرتے کہ امام مہدی کو تلاش کریں، لیکن امام مہدی ان کی زندگی میں ظاہر نہیں ہوئے۔ البتہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ خط لکھا اور ایک تلوار خریدی اور کچھ مال خرید کر اس قبیلے کے حوالے کیا جس قبیلے کے تابع آج مکہ کی مطلب کعبۃ اللہ کی چابیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جس قبیلے میں چابیاں چلی آ رہی ہیں تو ان کو تو پتہ ہی تھا کہ یہ چابیاں قیامت تک اسی خاندان میں رہے گی، تو انہوں نے باقاعدہ اپنی امانتوں کو امام مہدی تک پہنچانے کے لیے اس خاندان کے حوالے کر دیے، اور یہ چیزیں کتابوں میں مذکور بھی ہیں، میں کوئی اپنی طرف سے بتا نہیں رہا ہوں، یہ چیزیں کتابیں مذکور بھی ہیں۔ اور اسی طرح سے مجھے ایک ساتھی ملے تھے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک دوست ہے، اس کی یہ تھنکنگ ہے کہ اس نے سونا خرید کر رکھا ہے
اور اس نے اپنی پیڑھی کو مطلب اپنی نسل کو اپنے خاندان والوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ جو مال ہے وہ امام مہدی تک آپ کی پہنچانا یہ میری وصیت ہے. تو کتنا لوگ اس بارے میں فکر مند ہو رہے ہیں اور کتنی لوگوں کے اندر اسلام کے لیے اور اپنے دین کے لیے اپنی دین کی آبیاری کے لیے جذبہ اب بھی موجود ہے. لہٰذا ہم اپنے آپ سے یہ تیاری کریں کہ ہم اپنے دین اپنے یقین کو اپنے اعمال کو اور اپنی اللہ پہ توکل کو مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں بھی انتظار رہے گا کہ کاش ہمیں وہ موقع مل جائے کہ ہم امام مہدی کے صفوں میں شامل ہو جائیں. تیسری چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پچھلے کچھ سالوں سے بھی اور ابھی بھی کوئی نہ کوئی ایسا ابھر کر آتا ہے جو اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. سب سے بڑی چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ امام مہدی کبھی بھی خود سے اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، نہیں کریں، بلکہ وہ اس چیز سے کترائیں گے، دور ہوں گے، وہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں گے. لہٰذا اگر کوئی بھی اس طرح کا دعویٰ کرے تو آپ اس کو اس کے منہ پہ جھٹلاویں کہ ایسا شخص کوئی بھی امام مہدی نہیں ہو سکتا. آج بس اسی پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک یاجوج ماجوج پہ ہوگا، اس کو بھی انشاءاللہ مختصر انداز میں ہم کور کریں گے. پھر اس کے بعد میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک سیریز لے لیتے ہیں ہم قیامت کی جو 10 نشانیاں اس کے بارے میں چرچا کریں گے، اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے. انشاءاللہ ممکن ہوا تو ایک ہفتے یا پھر 2 ہفتے میں یہ ساری چیزیں کور ہوگی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس کو قبول فرمائے، ہمارے کہنے کو قبول فرمائے، آپ کے سننے کو قبول فرمائے. بس آپ سے آخر میں یہی گزارش ہے کہ اگر آپ تک یہ باتیں پہنچی ہے تو جتنا ہو سکے آپ دوسروں تک پہنچانے کی فکر بھی کریں. چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور جتنا ہو سکے دوسروں تک شیئر کریں. اور باقی اگر آپ کے ذہنوں میں کچھ باتیں ہیں یا پھر کچھ اگر آپ ہم سے بولنا چاہتے ہیں تو کمنٹس سیکشن جو ہے وہ آپ ہی کے لیے ہیں، آپ وہاں پہ لکھیں. اگر آپ کو کچھ اصلاح کی باتیں لگتی ہیں تو ہمیں بتائیں، یا پھر ہماری کوششیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو اس کا اظہار بھی آپ کر سکتے ہیں. کمنٹس باکس آپ کے حوالے ہے. تو چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور خاص اپنی طبیعت کا بھی خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے اور اللہ سے عافیت مانگتے رہیے، صحت مانگتے رہیے. بس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.